बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी एक बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। यहाँ से अंदर चली जाओ, ये चाबी पकड़ो, फ्लैट नंबर 22 और एक खाना भी ले जाओ, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। जैन ने इसे चाबी और खाना पकड़ाते हुए कहा। नूर अंदर नहीं गई बल्कि वहीं खड़ी होकर इसका इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 4 मिनट में वो इसके साथ आकर रुका। वो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, इसने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी नूर बताने लगी। वो इसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। इसके चेहरे को देखकर बार बार एक अजीब सी शर्म इसे आ घेरती थी। कभी वो शर्माते हुए अपनी उंगलियां चटकती, कभी अपने आने वाली ज़िंदगी का सोच कर मुस्कुराती। लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। इसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। फ्लैट ज़्यादा बड़ा ना था, मगर शानदार ज़रूर था। एक ही नज़र में इसने सारा फ्लैट देख लिया। वो बेडरूम, एक किचन, बाथरूम का दरवाज़ा कहीं नहीं था। ज़रूर बेडरूम के साथ थे, लेकिन फ्लैट बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना निकाल कर लाता हूँ। इसने इसे बैठने का इशारा किया। आप क्यों करेंगे, मैं करती हूँ ना, ये तो औरतों के काम है। इसने जल्दी से इसके हाथ से खाने के शॉपर लिए और ओपन किचन की तरफ आ गई। फ्लैट मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा था। इसका मतलब था कि इसका शौहर सफाई पसंद है। नूर ने अच्छी बीवियों की तरह जल्दी से ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। दोनों ने सुकून से खाना खाया और फिर बर्तन ना सिर्फ वहाँ से उठाकर ले गई, बल्कि अच्छे से धोकर वापस इसी जगह पर रखकर बाहर आ गई। आप चाय पीते हैं? जैन खाना खाकर आराम से आंखें बंद करे सोफ़े से टेक लगाकर बैठा था, जब पीछे से नरम सी आवाज़ सुनी। हाँ बनाओ। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। तो इसे किसी भी बहाने से मैसर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसकी बात सुनकर नूर खुशी से उठी और चाय बनाने चली गई। वो वैसे भी रात को चाय पीने का आदी था, लेकिन हमेशा वो खुद बनाता था। आज पहली बार किसी दूसरे के हाथ की चाय पीने जा रहा था। तुम इस कमरे में सो जाना, मैं इस कमरे में सोऊंगा, इसने चाय पीते हुए कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चेहरे की रौनक गायब हुई थी। मेरा मतलब है मुझे कुछ काम करना है। तुम बेकार में डिस्टर्ब होगी। वैसे भी सफ़र से थकी हुई हो, तुम इस कमरे में जाकर आराम करो, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। एक बात कहूँ आपसे? कमरे में जाते हुए वापस पलटी। कहो। जैन ने थोड़ी देर में ये अंदाज़ा लगाया था, ये लड़की बहुत शर्मीली और बहुत बातूनी है। मुस्कुराना सदका जारिया है। वो बिना पलटे फ़ौरन अपने कमरे में चली गई, जबकि जैन ने अपने गाल पे उभरने वाली बेसाख्ता डिम्पल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सुबह जैन की आँख खुली तो पूरे फ्लैट में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक नूर किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में इसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह रहता था कि कोई इसे पहचान ना पाए। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं है कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं। इस वक्त वो बिना अबाया के काला चूड़ीदार पजामा और सफ़ेद कमीज़ पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाए खड़ी थी। सफ़ेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैन जितनी नहीं। हाँ, इसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफ़ी थी। नहीं, मैं ये खा लूँगा, शुक्रिया मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए। तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़हमत करनी पड़ी। वो ख़ुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलता था। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसकी ज़िंदगी में आई थी। इसने पलट कर कभी इनकी तरफ देखा भी नहीं था। नौशीन इसकी एक नज़र पर बैठी थी, लेकिन इसने नौशीन को कभी इतनी अहमियत ना दी। इस लड़की की सिर्फ उदासी इसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है, इसी तरह से अपने घर पहुँच जाए। हाँ, वो बस इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। इसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। इसका इरादा जब तक इस लड़की के घर वालों को मिलना था, इसको यहीं रखने का था। आज सुबह से ही जैन नौशीन के हाथ नहीं लगा। वो काम निपटाता रहा और नौशीन बिन पानी की मछली बनी रही। इसे सारी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि वो दोनों एक साथ एक फ्लैट में हैं। कुछ भी जैन था तो मर्द। ये कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत मासूम सी लड़की इसके पास हो और वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी ना ले।
بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ زین کسی شادی شدہ لڑکی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ شام کو زین نے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ نور تو جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ میری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ زین کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلی مروڑتے ہوئے بولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر زین نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا، اب تو یہ سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ زین نام ہے میرا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تھا، وہ مر ہی جائے گی۔ وہ جانتا تھا ایک سیدھی سادی زندگی منتظر نہیں ہے، وہ گناہوں کا بادشاہ ہے، ایک شیطان یہی ہے۔ اس کی حقیقت وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کر کچھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے نور کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مت کرنا نور، ایسی غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر نور ساکت کھڑی اس کے لفظوں کے معنی دے رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی، وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا کہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ نور کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل نور نے کہا وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا نور کو اس سے محبت ہو جائے۔ اس کی نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی نور پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح جانا بیکار تھا۔ وہ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا چیز جتنی قیمتی ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہو خدا سے تو وقت لگے گا ہی نا۔ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم نے خدا سے مانگ رہی ہو؟ آپ۔ ایک لفظی جواب آیا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ جب آواز آئی فی امان اللہ، زین میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی اس کی سیٹ، شناختی کارڈ، اس کا نکاح ہوا تھا۔ موبائل فون پر سیٹھ امین اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ نوشین تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ زین نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نوشین، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے نوشین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ نوشین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔
بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زین نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ اب یہاں پر نور کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے نوشین کی پریشانی ابھرنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ نوشین کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، نور اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یہ گھر آیا تو نور روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاتھ تھوڑا سا اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ نور کو اپنی باہوں میں لیے زین کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے زین نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر ایسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی توڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا زین۔ میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ زین کی، آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نور کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ کیا پڑھ کے تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی، نور نے شرارت سے کہا۔ کہ ہاتھ دونوں زین کے ہاتھوں میں قید تھے۔ اسے خود بھی جھکتے دیکھ کر نور نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جب نور کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹیں۔ اگلے ہی لمحے زین نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے نور تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر زین کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ زین، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ نور اس سے کچھ کہتی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ یا خدا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، میں نور کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے اقبال کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ نور پریشانی کے عالم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے وہ خود اٹھ کر دیکھتی زین واپس کمرے میں آیا۔ سنو، میری بات سنو، اس کا چہرے اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اسی لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلایا ہے۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ باہر بہت سارے لوگ تھے، تقریباً سبھی زین کے کام کرنے والے تھے۔ سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کریں، زین نے حکم دیا۔ 1 منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آنا، اقبال نے اسے کہا اور زین کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، زین نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ وہ لڑکی پہلے سے کسی نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ وہ آدمی مر گیا اقبال، میں نے مار دیا اسے۔ زین نے ایک اور دھماکہ کیا،
لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اقبال، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تم سب لوگ جو کچھ اس کے بارے میں لائے وہ صرف نور کے بارے میں، تمہیں سیٹھ امین کے بارے میں نہیں۔ اس کا کام گندا دھندا کرنے والا، ایک نمبر کا زناکار، لڑکیوں کا سودا کرنے والا دلال۔ اس کی سزا صرف موت تھی، موت۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ نوشین آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ زین نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے اقبال نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ زین بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی۔ مولوی صاحب کو، اقبال رکو، میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے وہ آدمی مر جائے تو کیا نکاح جائز ہے؟ اقبال، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کے بنا کی جاتی ہے۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں نور نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا، اس کے کان کے قریب جھکا۔ میرا بننے کے لیے شکریہ، نور جان سے نور زین بننے کے لیے شکریہ۔ نور نے بس اپنی نظریں جھکائی، جبکہ زین کی گرفت اپنے چہرے پہ ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے زین کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ زین نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ زین کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی، اسی کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ زین کے ہر انداز میں نور کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نور کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اس سے جان لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ 5 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی، شکریہ بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی، شکریہ تو بنتا ہے نا۔ مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔